बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आजकल सोशल मीडिया पे हदीस के नाम पर एक हदीस बहुत वायरल हो रही है। मुस्नद अहमद के हवाले से एक हदीस है जिसकी तशरीह करके ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, तो इंशाअल्लाह मई के महीने में, मई के दूसरे हफ्ते के अंदर ये कोरोना वायरस चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि हदीस के अंदर ये फरमाया गया कि जब सुरैया तुलू हो जाए, निकल जाए, तो उस वक़्त मुसीबतें, आफतें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये हदीस सही है, इससे ये मुराद है कि नहीं है, हाँ इससे यही मुराद है, तो एक अलग बहस का बाज़ार गर्म हो गया है। आज उसी के सिलसिले में कुछ बातें, कुछ वजाहतें करना मकसद है। सबसे पहले वो हदीस समझ लेते हैं। हदीस ये है, हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन सुराक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये सवाल किया, ये पूछा कि फलों की बै करना कैसा है। अन बैइ सिमार फ़क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइ सिमार हत्ता तज़हबल आह। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे ये जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की बै करने से मना फरमाया, यहाँ तक कि आह चली जाए। आहतुन, आइन अलिफ ज़बर आ, हा और गुलता, आह और आहतुन दोनों तरह पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक कि आहत चली जाए, उस वक़्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की बै करने से मना फरमाया। फ़क़ुल्तु मता ज़ाका, तो रावी कहते हैं कि मैंने इब्न उमर से पूछा कि हज़रत ये आहत कब जाएगी, ये कब जाएगी? तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने जवाब दिया कि मता ततलुअ सुरैया, कि जब सुरैया सितारा तुलू हो जाएगा तो ये आहत या मुसीबत चली जाएगी। अब यहाँ पर दो बातें समझने की हैं। पहली बात तो ये है कि आहतुन, इससे मुराद है मुसीबतें, आफतें, बलाएं, परेशानियाँ। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर जो आहत से मुराद है मुसीबतें, आफतें, इससे ख़ास आफतें यानी फलों के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, फलों में जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, सिर्फ वही बीमारियाँ मुराद हैं या हर किस्म की बीमारियाँ मुराद हैं? बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इससे ख़ास फलों की बीमारियाँ मुराद हैं, और बाज़ दूसरे उलमा ये कहते हैं कि नहीं, इससे हर तरह की बीमारियाँ मुराद हैं और हर तरह की मुसीबतें मुराद हैं। दूसरी समझने वाली बात यह है कि जो सुरैया, यहाँ तक कि सुरैया तुलू हो जाए, तो ये सुरैया क्या है और ये तुलू कब होता है? तो सुरैया एक सितारे का नाम है। बाज़ लोग कहते हैं कि 7 सितारों के मजमूए का नाम सुरैया है, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये किसी एक ख़ास सितारे का नाम है, जैसा कि शुआरा ने अपने शेर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया है कि सुरैया ने आसमां से ज़मीन पे हमको दे मारा। तो शेर व शायरी के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो सुरैया या तो एक सितारे का नाम है या 7 सितारों के मजमूए का नाम है। कहने का मतलब ये है कि सुरैया सितारे का नाम है। रह जाती है ये बात कि ये तुलू कब होता है। तो इसके तुलू होने की जो अलामत बताई गई है, जो इसका वक्त बताया गया है, वो है मई के दूसरे अशरे में, यानी मई के महीने में पहले 10 दिन गुजर जाने के बाद, बल्कि 11 रातें गुजर जाने के बाद 12 मई को सुबह फजर के वक्त ये सितारा तुलू होता है, निकलता है। सुरैया कब तुलू होता है? तो फरमाते हैं कि 12 मई को, यानी 11 रातें मई की गुजरने के बाद 12वें दिन फजर के वक्त में, सुबह सादिक के वक्त ये सितारा तुलू होता है। आमतौर से तो जो सितारे हैं वो रात में निकलते हैं, लेकिन ये मखसूस सितारा जो है ये फजर के वक्त निकलता है, सुबह सादिक के वक्त। और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये फरमाते हैं कि जब ये सुरैया सितारा तुलू हो जाता है तो फिर उस वक़्त आहत, जो मुसीबत है, आफत है, वो चली जाती है। तो जब आप ये बातें समझ गए, तो अब ये समझिए कि लोग इस हदीस की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 12-13 मई को, यानी मई का जो दूसरा आशरा है, जो दूसरे 10 दिन हैं, उस वक़्त से इंशाअल्लाह ये बीमारी जो कोरोना वायरस फैली हुई है या इस तरह की दूसरी बीमारियां हैं, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी।
یہ حدیث سے مفہوم نکالا گیا ہے، اور اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بیماری اس وقت عروج کے اوپر ہے، لاکھوں لوگ جس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی مئی کے دوسرے عشرے میں، انشاءاللہ مئی کے آخر تک یہ بیماری بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تشریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ مصیبتیں، آفتیں چلی جائیں، اور آفتیں کب جو ہے چلی جاتی ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر اور تشریح یہ کی ہے کہ جب ثریہ طلوع ہو جائے، اور ثریہ طلوع ہوتا ہے مئی کے دوسرے عشرے کے اندر۔ اب علماء کے سلسلے کے اندر اختلاف ہے کہ اس آہت اور آفت سے مراد مخصوص آفت ہے، پھلوں کی ہے، یا اس سے جو ہے عام آفت مراد ہیں۔ اور عام آفت مراد لے کر کے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مئی کے مہینے سے، کیونکہ اس بار ثریہ کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے، مئی کا جو وقت ہے، وہ رمضان کے اندر آ رہا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار رمضان کے دوسرے عشرے میں یعنی 19-20 رمضان سے یہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب علماء کے اس کے اندر دو قول ہو گئے ہیں، دو گروہ ہو گئے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو یہ مطلب نکالا گیا ہے یہ غلط ہے، چنانچہ عصر حاضر کے محقق مفتی سلمان منصور پوری صاحب، جو شاہی مراد آباد کے صدر مفتی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس آفت سے جو مراد ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر جو موسم پھل، جو کھجوروں کے جو ہے پھل کا جو موسم ہے، اس وقت جو مصیبتیں آتی ہیں وہ مراد ہیں، کیونکہ مدینہ کے اندر جو کاشت ہوتی ہے، پیداوار جو ہوتی ہے وہ کھجوروں کی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک بیع کی، پھلوں کی بیع سے منع فرمایا، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پھلوں کی بیع کر لیں درخت کے پکنے سے پہلے، یا اور پھر کسی مصیبت کی وجہ سے وہ تمام کے تمام پھل گر جائیں یا ختم ہو جائیں یا خراب ہو جائیں، تو ایسی صورت میں جو معاملات کرنے والے لوگ ہیں دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ یہ کہے گا بھائی میں نے آپ سے اتنے پیسے کے اندر معاملہ کیا تھا لیکن پھل تو مجھے ملے نہیں، دوسرا کہے گا بھائی میں نے تو معاملہ کر لیا تھا، اب پھلوں کا آنا نہ آنا آپ کا مقدر ہے، تو اس لیے پھل پکنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کرنے سے منع فرمایا کہ جب تک کہ پھل پک نہ جائیں اور یقینی طور پر ہمارے سامنے پھلوں کا ذخیرہ موجود نہ ہو تب تک کہ بیع نہ کرو۔ اور اس کی میعاد آپ نے بیان فرمائی طلوع ثریہ، کہ جب ثریہ طلوع ہو جائے گا اس وقت یہ پھلوں کے اوپر جو مصیبتیں آفتیں آ جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، پھلوں کا پکنا ظاہر ہو جائے گا، تو اس کے بعد معاملات کیجیے۔ تو یہ دوسرے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مخصوص پھلوں کی بیع اور پھلوں کی آفت مراد ہے، حدیث کے سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ یہی رائے ہے مفتی احمد خان پوری صاحب اور دوسرے بعض علماء کی۔ تو یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مطلب نکالنا کہ اس سے عمومی آفت مراد ہے، یہ غلط ہے۔ حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص پھلوں کی آفت مراد ہے، لہٰذا اس حدیث کو دوسری آفتوں پر منطبق کر کے اور دلیل میں پیش کر کے اور یہ کہنا کہ اس سے یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو اور اس طرح کی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے، یہ ان علماء کی رائے ہے۔ دوسرے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آفت سے مراد خاص آفت نہیں ہے بلکہ عمومی آفتیں مراد ہیں، جیسا کہ بہت سارے علماء نے جامع الاصول میں، اور ایسے ہی ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسرے بہت سارے علماء نے اس آفت سے مراد عمومی آفت مراد لی ہے۔ حوالہ جات موجود ہیں، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس آفت سے مراد عمومی آفتیں مراد لی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے اور ہم نے تاریخی کتابیں اور تراجم اور تفاسیر جو اٹھا کر کے دیکھی ہیں، تو ہم نے پوری دنیا میں یہ دیکھا کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت یا تو مصیبتیں، آفتیں ختم ہو جاتی ہیں یا تو بالکل کم ہو جاتی ہیں، نہ کہ برابر رہ جاتی ہیں۔ تو بہت سارے دوسرے علماء نے آفت سے مراد عمومی آفت مراد لی ہے اور یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ ثریہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت تمام آفتیں یا تو ختم ہو جائیں گی یا تو پھر کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ دونوں علماء کی رائے اور نقطہ نظر میں دیکھیں تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے عمومی آفت مراد ہے اور انہوں نے تجربہ بھی اپنا بیان کیا ہے، ان کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر پہلے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے خاص آفت مراد ہے اور اس کو کرونا وائرس پر منطبق کرنا صحیح نہیں ہے، وہ دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے عمومی مصیبت مراد لوگے تو اس میں خرابی ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس ثریہ ستارے کے طلوع ہونے سے مصیبت ختم ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ لوگوں کے عقیدوں کے اندر خرابی آئے گی،
اور تیسرے یہ کہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی تو لوگوں کے عقائد بگڑ جائیں گے اور لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ یہ 3 وجہ بیان کی ہیں۔ ایک تو ستارے کے اوپر یقین بیٹھ جائے گا، دوسرے یہ کہ اگر مصیبت ختم نہیں ہوئی تو لوگ اس کو غلط سمجھیں گے کہ حدیث غلط ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ خرابیاں تو اس صورت میں بھی آتی ہیں کہ اگر اس مصیبت کو خاص رکھا جائے، اگر یہاں پر مصیبت اور آفت سے مراد خاص مصیبت رکھی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سے پھلوں کی مصیبت مراد ہے، تو یہ عقیدے کی خرابیاں تو تب بھی پیدا ہوں گی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ کھجوروں وغیرہ پھلوں کے اوپر جو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں وہ ثریا کے طلوع ہونے سے ہوتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی کھیتی کو یہ مصیبت لگ گئی تو لوگ تب بھی یہ سمجھیں گے کہ حدیث غلط ہے۔ تو جو خرابیاں حدیث کو عام کرنے میں مانی جاتی ہیں وہی تمام خرابیاں حدیث کو خاص رکھنے میں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو اگر لوگوں کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ بھئی کرونا وائرس اگر ختم نہیں ہوا تو حدیث جھوٹی ہے، یا تو لوگوں کا ثریا ستارے کے متعلق یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ اس کے طلوع ہونے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تو یہی تمام خرابیاں جب بھی لازم آتی ہیں جبکہ حدیث کو خاص رکھا جائے، بھلے ہی پھلوں کے بارے میں ہو تو یہ خرابیاں تب بھی لازم آئیں گی۔ لہٰذا جن علماء نے اس کو خاص مانا ہے ان کی رائے زیادہ قوی نہیں ہے، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں بالمقابل ان کے جنہوں نے اس رائے کو عام مانا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر خدا نخواستہ یہ بیماری ختم نہیں ہوئی تو ظاہر ہے ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی لازمی یقینی بات نہیں ہے، بلکہ عادت اللہ ہمیشہ یہی جاری رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ ایسے موسم میں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کبھی یہ بیماری ختم نہیں ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں لیکن کام نہیں بنتا، چیزیں نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبب کو اختیار کرنا غلط ہے۔ تو بس اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے موسم میں بیماریاں ختم تو ہو جاتی ہیں یا کم تو ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کے حکم سے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے بیماری ختم ہوئی ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے، یہ مزاج رہا ہے کہ جب یہ موسم آتا ہے ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو بیماریاں یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا تو کم ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ حدیث جھوٹی ہے، اور اسے یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ اگر بیماریاں ختم ہو گئی ہیں تو ثریا کے طلوع ہونے سے ختم ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں علماء کے یہ 2 قول ہیں، بعض نے خاص مانا ہے، بعض نے عام مانا ہے۔ جنہوں نے خاص مانا ہے انہوں نے اپنے دلائل اور وجوہات بیان کی ہے کہ کیوں، اور جنہوں نے عام مانا ہے انہوں نے بھی اپنے دلائل اور اپنے وجوہات بیان کیے ہیں۔ اس لیے بہتر، میرے نظریے میں بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں نے عام مانا ہے ان کا نظریہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ قوی ہے۔ لہٰذا نیک فال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو بیماری شروع ہوئی تھی نومبر دسمبر سے، تو انشاءاللہ رمضان کے دوسرے یا تیسرے عشرہ آنے تک آہستہ آہستہ یہ بیماری یا تو ختم ہو جائے گی یا انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ جیسا کہ التیسیر فی شرح جامع صغیر میں امام مناوی یہ فرماتے ہیں کہ اس مصیبت سے مراد عمومی مصیبت ہے، جیسے بخار ہے، طاعون وغیرہ ہے، وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور یہ تجربہ رہا ہے کہ جب انشاءاللہ یہ موسم آتا ہے تو یہ بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے بطور نیک فال کے کہ انشاءاللہ اس بار بھی جب یہ موسم آ جائے گا تو یہ بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی یا تو کم ہو جائے گی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا، اور اس کے پیچھے جو علماء کے اقوال ہیں ان کو تمام کو بتا دیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بس یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، ثریا کا طلوع ہونا یہ بطور ایک سبب کے ہے، اگر اس کی وجہ سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس موسم کے اندر تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، اس کی قدرت ہے، اور اگر ختم نہیں ہوتی ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہیں۔ تو اس صورت میں نہ انشاءاللہ کسی کا عقیدہ بگڑے گا، نہ کوئی اور خرابی لازم آئے گی، اور لوگوں کو بطور خوشخبری ایک بشارت بھی مل جائے گی کہ انشاءاللہ جیسا کہ کہا جاتا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ سورہ علم نشرہ میں غور کر لے، اس لیے کہ وہاں پر ایک مصیبت کے ساتھ 2 راحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک مصیبت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 راحتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور کہاوت ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، تو انشاءاللہ شام کے بعد صبح سویرا بھی آئے گا۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ حدیث سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں جا کر کے مفہوم ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس بیماری کا جلدی ہی خاتمہ ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، استغفار بھی کرنا ہے، صدقات و خیرات بھی کرنا ہے۔ صرف اسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر لینا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ میں وہ تمام اسباب اختیار کرنے ہیں جو ہمارے گناہوں کو مٹا کر کے اللہ کے رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے اور سبب بنے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد
پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرمائیں جس سے پوری دنیا آج جوجھ رہی ہے. لاکھوں لوگ موت کا لقمہ بن چکے ہیں, لاکھوں لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں, لاکھوں لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں. ہر کوئی جو ہے مصیبتوں اور آزمائش کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے اوپر رحم فرما کر کے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.